सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यूर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, मुल्क की हालात पे बात करेंगे, मुल्क की सियासी हालात पे बात करेंगे और उसके साथ साथ मुल्क की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके रोल पर भी बात करेंगे। जो सब मुल्क के हालात हैं, जो संगीन सूरत हाल है, उस पर बड़ी सियासी जमातों का रोल क्या है, क्या वो रोल मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ का है या नहीं है, क्या उनका रोल पाकिस्तान को, रियासत को फ़ायदा पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा। लेकिन उससे पहले आज पीएमए काकोल की जो पासिंग आउट परेड थी, उससे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने ख़िताब किया और उस ख़िताब में उन्होंने इंडिया को भी मैसेज दिया और उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान को भी मैसेज दिया। भारत की जंग में जिस तरह से शिकस्त से हमने दो चार किया, सिंपल अल्फाज में उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर स्टेट हैं और आपस में जंग किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये मामले का हल नहीं है और इसकी कई जगह भी नहीं बनती। आगे बढ़ते हुए अफ़गानिस्तान के साथ जो इस वक्त हमारे हालात हैं और दोहा मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, जिसमें क़तर ने सालिसी का एक किरदार भी अदा कर रहे हैं। हमारा भी वफ़द वहाँ पर पहुँचा है, जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उसकी सरबराही में, और इसी तरह से अफ़गानिस्तान का वफ़द भी वहाँ पहुँच चुका है। मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है, जो पहले भी दोहा एग्रीमेंट हुआ था जैसा फॉल ऑफ काबुल के वक्त, कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी और ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए वो इस्तेमाल नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जो हम सियासी सूरत हाल की हम बात कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो हुकूमत के इत्तेहादी हों या वो अपोजिशन में हो, उनका इसका रोल क्या है। सबसे बढ़कर सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जो कि दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा है, क्या उसकी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन फेडरल के साथ या फेडरेशन के साथ है, इन अ सेंस कि जो वफाकी हुकूमत है और जो सूबाई हुकूमत है, उनके आपसी ताल्लुकात कैसे हैं। हाल ही में कल ही जब एक आला सतही इजलास हुआ, वज़ीर आज़म ने उसको चेयर किया, सूरत हाल को लेकर, दहशतगर्दी को लेकर, अफ़गान उमूर को लेकर अहम फैसले भी हुए, लेकिन उसमें सूबे के वज़ीर आला मौजूद नहीं थे। वजह उन्होंने ये बताई कि जी उनको अपना एक पॉलिसी स्टेटमेंट और पॉलिसी गाइडलाइन लेनी थी उनके अपने लीडर से, यानी इमरान खान साहब से, जो जेल में थे और उनको इजाज़त नहीं मिली। चूँकि वो गाइडलाइन नहीं ले सके, इसलिए उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की और मुज़म्मिल असलम साहब को अपनी जगह भेज दिया। आज राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे थे, ये भी सुनते हैं। राना सनाउल्लाह डेफिनेटली पीटीआई से मुखातिब थे और उन्होंने ये चार्ज भी फ्रेम किया है, लेकिन उसके साथ साथ मामला सिर्फ इन तीन बड़ी जमातों का नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान यानी जमीयत उलमा इस्लाम के, उन्होंने भी एक तकरीर की और उन्होंने एक दफ़ा फिर वफाक पे, वफाकी हुकूमतों पे यानी चढ़ाई की और इस्लामाबाद आने की बातें भी की। कारकुनों से मुखातिब थे कि इस्लामाबाद आप फ़तह का इंतज़ार कर रहा है, इस्लामाबाद आके उन्होंने किसको फ़तह करना है, इस पर भी ज़रा प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट आपके टाइम का। हाजी ग़ुलाम अली साहब फॉर्मर गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा, JUIF से उनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया हाजी ग़ुलाम अली साहब आपका भी। और फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं, सीनियर एनालिस्ट भी हैं, अपना तज्ज़िया पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। गुफ्तगू का आगाज़ किए लेते हैं और पहले ज़रा मैं, अगर आप दोनों की इजाज़त हो, तो हाजी ग़ुलाम अली साहब से बात कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो झगड़े चल रहे हैं PTI और PMLN के, ये तो नए नहीं हैं। लेकिन अभी जब हाजी ग़ुलाम अली साहब, जब खैबर पख्तूनख्वा में नए CM का, चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होता है, आपको मनाने के लिए लोग जाते हैं, जुनैद अकबर और दीगर आप लोगों से मुलाकात करते हैं, मामला नहीं होता। इस फैसले को ही, यानी उनके इंतखाब को आप गलत कराने कोर्ट चले जाते हैं। ना आप अपोजिशन के साथ खड़े हैं, ना आप हुकूमत के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद फतह करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या फतह करना है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पॉलिटिकल पार्टीज या जमहूरी रवायात में हर सियासी जमात को ये हक हासिल है कि या वो किसी का जरगा कबूल करे और अनापोज, जैसे कि हमारे सूबे में हुआ था, वज़ीर आला लाए, या बाज़ दफ़ा फैसला होता है कि नहीं हम मुकाबला करते हैं। तो ये तो जमहूरी रवायात है, हर एक का हक है। लेकिन
اسلام آباد کی فتح کی بات اور پارلیمنٹ کے وجود جو کہ بالکل زمین بوس ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے، مولانا صاحب نے یہ کہا، اور یہ صرف مولانا صاحب نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ہمارے پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور مسلم لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے جو قیادت ہے وہ بھی نجی محفلوں میں یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اختلافات ہر ایک کے نظریاتی ہوتے ہیں، لیکن اگر پارلیمنٹ کا وقار ختم ہو جائے اور اگر پارلیمنٹ میں کوئی فیصلہ کوئی مانے نہ، یا اس پہ کسی اور جگہ سے فیصلے آتے ہیں، تو پھر مولانا صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اپنی حیثیت کھو چکی ہے۔ اور اس ملک کی ترقی، میں جو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ انتخاب نہیں ہوگا اور جس کو قوم منتخب کرتی ہے اس کو اس کا حق نہیں ملے گا، تو یہ ملک ہمیشہ کے لیے پسماندگی کی طرف بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کا پوائنٹ سر رجسٹر ہو گیا، آپ کا پوائنٹ رجسٹر ہو گیا۔ میں ذرا فیصل چودھری صاحب کی طرف بڑھتی ہوں۔ فیصل چودھری صاحب، یہاں تو وہ آپ کے بیانیے کی تائید کر رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے بیانیے کی تائید کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی یہی سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ ربر اسٹامپ ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن دوسری طرف یہی پی ٹی آئی جس کی اکثریت ہے خیبر پختونخوا میں، اور جب وہ اپنا ایک وزیر اعلیٰ نامزد کرتی ہے پھر اس کو منتخب کرتی ہے، اور جب اس کی حلف برداری سے پہلے جا کر یہ جے یو آئی کورٹ میں اس کو چیلنج کرتی ہے کہ یہ غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے وغیرہ وغیرہ، تو کیسے ملیں گے پھر آپ دونوں کے خیالات؟ اور جمہوری معاشروں میں پھر کیا یہ بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی تو سگنیفیکنس، جوڈیشری کی سگنیفیکنس اور باقی ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جیسے ایف آئی اے، پولیس، ان کی سگنیفیکنس تو ختم ہو گئی ہے، اور ایک ہائبرڈ نظام چل رہا ہے۔ خواجہ آصف اس کی بھرپور وکالت اور تائید کرتے ہیں، تو ہائبرڈ نظام میں سویلین ادارے تو نہیں چلتے ہیں۔ جہاں تک جے یو آئی کا کانڈکٹ تھا ڈیورنگ چیف منسٹر کے الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جمہوری اصولوں کے خلاف تھا، اور پہلے دن بڑا اچھا موقف تھا جے یو آئی کا، لیکن پھر نہ جانے کون سی مجبوری میں یہ کام کیا گیا، اور اس سے مولانا صاحب کی جو ایک سیاسی قد کاٹ ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو آپ اس طرح کا جو ہے وہ کریں، کیونکہ مولانا صاحب جو ہیں بھارت اور پاکستان کے بڑے لیڈروں میں شامل ہوتے ہیں اور تجربہ کار ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، لیکن جس قسم کا رویہ جے یو آئی کے اکابرین نے رکھا وہ تو ہمارے لیے قابل اعتراض بات تھی، اور جمہوری اصولوں کے بھی خلاف بات تھی، اور پھر اوپر سے گناہ بے لذت اس طرح سے کہ جی آپ ایک بھی پردہ تو توڑ نہیں سکے۔ نون لیگ نے تو ان کو استعمال کیا نا ہر بار کی طرح، نون لیگ نے استعمال کیا، تو نون لیگ کے کہنے پہ یہ عدالت گئے تھے؟ ظاہر ہے یہ سارے کٹے تھے نا جی، یہ جو میٹنگ ہوئی تھی ایک دن پہلے۔ ٹھیک ہے، میں جواب لے لیتی ہوں ذرا، اب ایک سیکنڈ چودھری صاحب۔ وہ نہیں، ہاں میں بالکل میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ دیکھیے، جہاں تک یہ معاملہ ہے جنگ کا یا سلسلہ، یہ ذرا ڈیفرنٹ معاملہ ہے، ذرا اس پہ پالیٹکس نہیں ہو سکتی۔ اس میں جو ہے یہ تو ایک نیشنل قومی سلامتی کا معاملہ ہے، یہ نہ کے پی کا معاملہ ہے، نہ پنجاب کا، نہ وفاق کا، نہ باقی صوبوں کا، یہ سب کا ایک مشترکہ معاملہ ہے، اور خاص کر کے پی کے جو لوگ ہیں، کے پی کے جو پولیس ہے، ہماری فوج کے جوان اور افسران ہیں، ایف سی ہے یا دوسرے عام عوام ہیں، یہ وہاں پہ 50 سال سے جو ہے یہ اس جنگ میں پہراول دستہ ہیں، تو اس سارے معاملے کو اتنا یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں ذرا دو چیزیں جو مجھے ناصر بٹ صاحب سے پوچھ لیتی ہوں، دو چیزیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جگہ جوش لانے کے مترادف ہے، تو یہ تو آپ کو لانا ہوگا، کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا کے پی سے اور وفاق سے۔ دوسرا ایک اور بڑا الزام کہ یہ جو گورنر خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر کے لیے گئے تھے وہ نون لیگ کے کہنے پہ گئے تھے،
تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک طرف آپ حکمرانی کی اور عوام کی بات کرتے ہیں، وہاں کے ان کا حق ہے اس کو آپ استعمال نہیں ہونے دیتے، پلس کیسے حالات صحیح ہوں گے وفاق کے اور خیبر پختونخوا کے؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا جی کہ KPK کا جو وزیر اعلیٰ بنا ہے یا جس طرح کے، دیکھیں وہاں جب ایک وزیر اعلیٰ چلا گیا دوسرا وزیر اعلیٰ آئے گا تو ہر جماعت کی یہ کوشش ہوتی ہے، یہ ایک جمہوری طریقہ ہے کہ اپنے نمبرز پورے کر لیں، بالکل اگر ان کے نمبرز پورے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا وزیر اعلیٰ بنا لیں، کوشش ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تھوڑا سا یہ کنفیوژن تھا جی کہ ایک وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا ہے، وہ صرف یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کا ویزا جو ان کا انہوں نے استعفیٰ دیا ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے۔ اتنی جلدی آپ کو کیا ہے، ایک دن بعد یہ ہو جاتی بات، 2 دن بعد، جیسے گورنر صاحب نے کہا کہ مجھے بھی نہیں ملا استعفیٰ، بعد میں کہتے ہیں مل گیا، دیکھیں نا جب مل گیا۔ لیکن چلیں یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اپوزیشن کو بھی لانے کا حق ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، آپ کی اپنی باتیں ٹھیک ہوں گی، لیکن کیا ضرورت پڑی تھی کہ انفارمیشن منسٹر آتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں بننے دیں گے، وہاں سے پرویز رشید صاحب ایک بیان ریکارڈ کراتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر یہ کوشش کریں کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ چیف منسٹر نہ بنے۔ اس کی دیکھیں وجہ تھی، سہیل آفریدی کا جب نام آیا تو طرح طرح کے سوشل میڈیا پہ میڈیا کے بیان آئے کہ جی اس نے کہا جی میں تو وزیر اعلیٰ اگر بنا، مجھے عمران نے بنایا ہے، میرا ایک ہی مشن ہے، میں نے یہاں سے اٹھنا ہے، جا کے عمران خان کو جیل سے لانا ہے، یہ میری زندگی ہے، اس کے بغیر میں ختم۔ سیاسی بیان ہے اس میں، دیکھیں نا یہ سیاسی بیان ان کا تھا۔ اوبیسلی ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، KPK لوگوں کو، KPK کے لوگوں کو، کہ بھائی ایک بندہ جو منتخب ہوا ہے، ابھی وہ منتخب ہوا نہیں، اس کے خیالات کیا ہیں۔ مولانا صاحب جو کل بات کر رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ربر اسٹامپ ہو گئی ہے، اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، ہم اسلام آباد جائیں گے، دیکھیں نا وہ تو کہہ رہے ہیں ان کے کہنے پہ آپ لوگوں نے سارا کچھ ہوا، ملی بھگت تھی، گورنر کا خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر کو آئین کا عدالت میں چیلنج کرنا پہ، ان کو کیا شکایت ہے آج آپ سے؟ دیکھیں نا وہاں بھی ہم، ان کا اپنا وزیر اعلیٰ تھا، ہم نے اپنا ایک وزیر اعلیٰ کا نام، ان کا بھی ایک اپنا جمہوری کیا نام ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جماعت نے اپنے وزیر اعلیٰ کا نام دیا تھا، ہم نے بھی نام دیا تھا، وہ چلے گئے، یہ ان کا حق ہے، اس میں کوئی بات نہیں کہ جی اس کا آپ سے پوچھا تھا جانے سے پہلے؟ نہیں دیکھیں نا، دیکھیں ہم گئے تھے کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے پہلے اس کو جانے دے وزیر اعلیٰ کو، اس کا استعفیٰ ایکسیپٹ ہونے دے، اور اس کے بعد ہم نے بائیکاٹ کر دیا، الیکشن ہو گیا، اس کے بعد ہم نے کوئی انوالومنٹ نہیں کی۔ تو مولانا کو آج آپ سے کیا شکایت ہو؟ نہیں، مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے، بہت بڑے سیاستدان ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں مولانا صاحب جب 26ویں ترمیم تھی، میں بتاتا ہوں مولانا صاحب کو یہ، دیکھیں مولانا صاحب کو شکایت ہم سے بھی ہوگی، زیادہ KPK سے تھی کہ وہ میرا، ابھی آپ نے بیان سنا، میں نے سنا مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں اسلام آباد کی طرف آؤں گا، اسلام آباد ان کا حق ہے آنا، لیکن مولانا صاحب جب آتے ہیں پہلے بھی کوئی ایک شیشہ نہیں ٹوٹتا، کچھ نہیں ہوتا، یہ جو آتے ہیں یہ کہتے ہیں آ رہا ہوں، ابھی نکال رہا ہوں، اس میں فرق ہے۔ جمہوری طریقے سے اگر مولانا صاحب آج لانگ مارچ کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف تو آپ لوگ اجازت؟ میرا خیال ہے نہیں، مولانا صاحب اگر ایک جمہوری طریقے سے آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، آئیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، نہ اس طرح ہوتا ہے، جمہوری ملک ہے، ٹھیک ہے، احتجاج کرنا ہر جماعت کا حق ہے، لیکن مولانا صاحب ہم سے زیادہ دیکھیں سمجھدار سیاستدان ہے، وہ جو ملک کی صورتحال ہے اس کے مطابق اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں آنے کا تو وہ ان کا رائٹ ہے۔ یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اسی ڈیبیٹ کو جاری رکھیں گے۔ زیرہ سے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ حاجی غلام علی صاحب ذرا بتا دیں، کیونکہ نون لیگ کے ریپرزنٹیٹیو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ کو ایگزیکٹلی نون لیگ کی حکومت سے شکایت کیا ہے اور اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں ہماری شکایت کیا ہے، ہمارے نون لیگ سے شکایت نہیں ہے، ہمارے نظام سے شکایت ہے۔ آپ دیکھیں نظام میں اب ہمارے صوبے میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو مہنگائی ہے، اس کی طرف دونوں جماعتوں کا بلکہ بشمول پیپلز پارٹی کا کوئی دھیان نہیں ہے، اور عوام کو اسی میں ورغلا رہے ہیں کہ عمران خان اس طرح وہ کہتے ہیں نہیں آنے دیں گے، نہیں بننے دیں گے، سب فلمی ڈیلاکوں پہ ملک چل رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں مسلم لیگ نے بھی بہت زیادہ سختیاں برداشت کی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے بھی سختیاں برداشت کی ہیں، اب PTI بھی برداشت کر رہی ہے، ہم نے بھی برداشت کی ہے،
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے خیال میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہ اس صوبے کے انتخابات میں صوبائی اسمبلی کے اراکین اور جماعتیں صوبائی سطح پر مخالفت کرے یا کچھ کرے، یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے اور یہ استعمال کرنا چاہیے. اگر جس طرح انہوں نے کہا کہ نمبر گیم اگر پورے کر سکتے تو کرو، لیکن وفاق کی طرف سے اس طرح کے بیانات آنا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، تو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں مسلم لیگ سے پوچھتا ہوں کہ جب 90 آدمی اپنا وزیر اعلیٰ نہیں منتخب کر سکتے تو تاریخ میں 76 سال کی تاریخ میں وائی کی پیپل پارٹی کی حکومت آئی، 4 پارٹیاں ملی ہیں، تو پھر وہ اس کو کون چھوڑے گا؟ 30 آدمی والا وزیر اعلیٰ کون چھوڑے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کی مضبوطی کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور ریاست اور ریاستی اداروں اس کو ہمیں اپنا سامنے نہیں کھڑا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ریاست اور ریاستی اداروں کو سامنا کریں گے تو یہ بھی غلط ہے. ہم سیاسی اختلافات رکھتے ہیں لیکن ریاست کے ساتھ اور ریاستی اداروں کے ساتھ ہے، اور ان سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ اس طرح آئی نظام جو ہے یہ ملک کی ترقی نہیں. ہم دیکھو دنیا ترقی کے اس منازل تک پہنچ گئے اور ہم پسماندگی کے اس منازل کو پہنچ رہے ہیں کہ اس کے نیچے اور کوئی ہے نہیں. لیکن غلام علی صاحب اگر میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کے اختلافات ہوں گے فلاں سے ہوں گے، آپ نے کہا کہ جی ہمارا جھگڑا نون لیگ سے نہیں ہے، نظام سے ہے. تو نظام کون چلا رہا ہے؟ آپ کا جھگڑا اگر نون لیگ سے نہیں ہے، وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی ان کے اتحادی ہیں، وفاق سے آپ ناراض ہیں، یا پارلیمنٹ کی جو آپ اس پہ آپ ایک چارج شیٹ فریم کر رہے ہیں، غصہ کس پہ ہے؟ حکومت سے نہیں ہے. آپ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ نہیں دنیا کی تاریخ میں اقلیت حکومت کر سکتا ہے؟ آج مسلم لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہے، وہ سب کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، تو ہر روز وزیر اعظم پیپل پارٹی کے اسکنجے میں ہے، یہ شکایات دور کرو، یہ شکایات دور کرو. یہ آئی بریڈ نظام ہے، میوزیکل چیئر ہے، تو کیا کرنا چاہیے گیا ہے. اور تو کیا کریں پھر؟ کیا آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ انتخابات اور عوام کی رائے کو. اچھا میں ذرا اس کی مزید ڈیٹیل میں جاتی ہوں. فیصل چودھری صاحب، عوامی مینڈیٹ حکومت آئے گا. فیصل چودھری صاحب، اگر آپ کو بھی یہ بات کلیئرٹی ہوئی ہو جو بات کر رہے ہیں حاجی غلام علی صاحب کہ ہمیں نظام سے شکایت ہے، یہ اقلیت میں ہے، پلس یہ کہ آزادانہ منصفانہ انتخابات ہو، تو از دس دا رائٹ ٹائم کہ اب دوبارہ سے الیکشن میں جانا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ جے یو آئی کو کس سے شکایت ہے؟ آپ سے بھی ہے، حکومت سے بھی ہے، اور کس سے ہے؟ کیا کرنا ہے؟ نہیں، شکایتیں تو جے یو آئی سے بھی لوگوں کو بہت ہے، پارٹیز کو بہت زیادہ شکایتیں ہیں. اور جب معاملہ اپوزیشن الائنس کی طرف بن رہا تھا تو اس بات کی کلیئرٹی کے باوجود بار بار انسسٹ کرنا ان کی جو قیادت ہے اس سے پھر وہ نہیں بن سکا. غیر ضروری جو ہے ڈیمانڈز کرنا اور ہر معاملے پہ ایک ضد کا تاثر دینا، ہمارا وہ ہو گیا، نہیں ہو سکا. اس میں علی امین وقاص شیخ صاحب کا بھی، ان کا بھی بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے بھی اپنے ضلع کی لیول کی سیاست کی اور اس سے اوپر نہیں بڑھ سکے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نظام جو ہے وہ نظام کس کو کہتے ہیں؟ نظام تو وہی ہوتا ہے، وفاقی حکومت ہوتی ہے، وفاقی حکومت جو چلا رہی ہوتی ہے. چلے یہ تو ان کا اپنا معاملہ جو بھی ہے، لیکن اب جو نون لیگ اور کا یعنی وفاق کا اور جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے، آپ لوگ کی ہم آہنگی بہت ضروری ہے دہشت گردی کے حالات کو لے کر، افغانستان کی صورتحال کو لے کر، جو بھی پالیسیز ہیں اس پر صوبے کا وفاق کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ کیوں کر ممکن ہوگا؟ دیکھیں جی، بات اس کے لیے تو وفاقی حکومت کو ہی اسٹیپس لینے پڑیں گے نا جی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ پروونشل گورنمنٹ اور پروونشل اسمبلی کو بریف کریں جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے.
سی ایم نیا آدمی ہے, پہلی دفعہ ایم پی اے بنا ہے, ینگ لڑکا ہے, ان کو اپنی سیکورٹی کے معاملات کی شاید اتنی میں سینسٹیوٹی کا اندازہ نہ ہو. جہاں پہ اگر اسمبلی کو بریفنگ ملے گی ایک اور چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے تحفظات تھے تو وزیر اعلیٰ کو اجلاس میں چلے جانا چاہیے تھا اور وہاں پہ جا کے اپنا وہ مقدمہ پیش کر لیتے کہ جی اس میں یہ معاملہ ہے, لہٰذا ہمارے اس میں یہ تحفظات ہیں, آپ اس کو پہلے ایڈریس کریں. جب آپ جائیں گے نہیں تو آپ اپنی بات کیسے کریں گے؟ اور اس سے پہلے وزیر اعظم ان کو فون کر کے مبارکباد بھی دے چکے تھے. آج بھی انہوں نے ان کو فون. دیکھیں وزیر اعظم کا فون کرنا اچھی بات ہے, کوئی اس میں شک کی بات نہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب کی پارٹی نے ان کے انتخابات میں رکھنے بھی تو ڈالے ہیں نا, اور جو اس طرح کا ہو اس کا ایک مذاق بنایا, ریزگنیشن کا مذاق بنایا. خیر وہ بائی گون چلے گئے, اب ہو گئے ہیں وہ, اور ان کی تمام تر چلاکیوں کے باوجود جو ہے وہ ریشہ دوانیوں کے باوجود وہ منتخب ہو گئے ہیں. اب اس کا حل نکالنا ہے نا. یہ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں پرابلمس کی, پرابلم تو یہی ہے نا, لیکن جب نیشنل سیکورٹی کا معاملہ آتا ہے تو پھر تو سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. یہی تو بات ہے, اکٹھا نہیں ہوئے نا, یہی تو المیہ ہے کہ اکٹھا نہیں ہوئے, اکٹھا کرنے کی کوشش. اور آپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو جانا چاہیے. آپ مجھے بتائیں ثنا کہ کس نے اکٹھے کی ہے؟ اپنا کسی نے کوشش کی ہے؟ ساروں تو نفاق ڈالتے ہیں جا کے. آپ مجھے بتائیں, آپ بلایا کوشش نہیں کر رہے, آپ ان کے الیکشن میں رکھنے ڈالیں گے, لیکن وزراء کے مجھے آپ کو چودھری صاحب ایک سیکنڈ دیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ چودھری صاحب یہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے وزراء کی طرف سے بعض دفعہ غیر ضروری بیانات آتے ہیں ایگریسو ٹون کے ساتھ لائٹ کرنے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب وہ ایک وقت تھا کہ الیکشن ہو رہا تھا, ہماری کوشش تھی ساری جماعتوں کی کہ اپنا کوئی وزیر اعلیٰ آ جائے, وہ بن گیا. اس کے بعد پی ایم صاحب نے ان کو, میں بتاتا ہوں نہیں آیا تو بات ختم ہوگی. دیکھیں نا, دیکھیں میں آپ دیکھیں یہ ایک جمہوریت کا حسن ہے کہ میں نے کوشش کیا, نہیں کوئی بندے نہیں توڑے. کیسے آتے دیکھیں نا, ہم اگر اکٹھے ہو جاتے ساری, 18 بندے کم تھے, نہیں 18 بندے کم. میں بتاتا ہوں دیکھیں 18 بندے کم تھے, 25 آزاد لوگ تھے. پلیز سنیں, یہ تو ایک تھا نا طریقہ. آپ آزاد کہتے رہے لیکن وہ آزاد نہیں ہے نا. الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا, الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا. ایک سیکنڈ سر, آپ پھر بنا لیتے اپنا وزیر اعلیٰ. نہیں دیکھیں نا یہ چوئی صاحب, یہ اگر ہم کوشش تو وہ آزاد بھی نہیں آیا, چلے آزاد مان لیتے ہیں. اچھا آپ بتائیں کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بالکل کرنی چاہیے. چلے ٹھیک ہے, لیکن کوشش آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں. دیکھیں نا, ہم نے قانون اور آئین کے دائرے میں کیا, ہم 2018 والے اتحادوں میں باہر کے بندے نہیں لائے. دوسری بات پھر پی ایم صاحب نے ان کو مبارک دی, ٹھیک ہے, پھر ان کو کل بلایا گیا. آپ ایک نمائندہ بھیج رہے ہیں, بھائی کیوں وزیر اعلیٰ؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں نا غلط ہوا, ٹھیک ہے فیصل چودھری بھی مان رہے ہیں غلط ہوا, وزیر اعلیٰ چلے جاتے اچھی بات ہوتی, لیکن اب آگے کیسے بڑھنا ہے؟ دیکھیں آج بھی اگر کوئی کل اجلاس ہوتا ہے وہ آ جائے, ہمیں ان کو آنا چاہیے. اجلاس کے علاوہ بھی تو آپ کو ایک صوبے کو کانفیڈنس میں لینا ہے. آپ دیکھیں نا مبارک دی ہے پی ایم صاحب نے مبارکباد دی, اور کیا کریں؟ یہ ایک اچھی چیز چودھری صاحب اور کیا کریں, بتائیں کیا کریں؟ چودھری صاحب مبارکباد تو دے دی, اب کیا کریں؟ اور یار مبارکباد آپ نے دے دی, وہ کون سا احسان کیا, اچھی بات کی ہے, بتا تو رہا ہوں. عمران خان نہیں, اب آگے آپ کہتے ہیں کہ کریں, کیا کریں ہم آگے, آپ بتائیں. بھئی آپ ان کو آپ پوچھ لینا, مریم نواز سے 5 دن ہو گئے, آپ کی بات ہی نہیں ہو سکتی. یہ دیکھیں نا, ان کی بات ادھر آگے ختم ہوتی ہے, بات ہو رہی ہے. وہ تو بھئی اس لیے ہے کہ آپ کا بھی قائد اندر تھا تو آپ اس لیے نہیں کی کہ وہ ڈیالہ کے باہر کھڑے رہے, کا ڈرامہ کر کے باہر لے گیا. عمران خان سے امپورٹنٹ آدمی کون ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی چوئی صاحب, مال بچوں والی باتیں کرتے ہیں. اگر وہ ہی رویہ ہے جو گنڈا پور والا ہے, رویہ تب ٹھیک ہوگا جب آپ کا رویہ جمہوری ہوگا. آپ نے دیکھا نا رویہ تو کبھی ملاقات یہ میں صحیح آپ کو کہہ رہا ہوں, وہ بھی 4 مہینے دیکھیں نا, آپ چڑھائی کر کے آتے ہیں, میں جا رہا ہوں, آپ زور دکھانے آتے ہیں, ایسا نہیں چلے گا. آپ ریکویسٹ کریں وفاق سے کہ, اور دوسری بات ہے آپ کے پاس عدالتیں ہیں, عدالتوں میں جائیں, عدالت آپ کو فیسیلیٹیٹ کری, جا کے ملیں. وہ جیل میں قیدی ہے, وہ کسی ہوٹل میں نہیں بیٹھے ہوا, پی سی میں کے بندے کو ملنے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. تو طریقہ اختیار کریں گے. رویہ جب تک پی ٹی آئی کا یہ رہے گا, پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. میں آج اوپن نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کو دیکھیں ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے, زیادہ کے پی کے میں ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارا کیا کچھ ابھی جو ہے نا, افغانستان پہ جب
پاکستان کا یہ رائٹ تھا کہ وہاں سے آنکھیں نکال دیں گے، انگلیاں توڑ دیں گے، ایسے کوئی واپس چلے جاتے ہیں. پاکستان نے کہا آپ کو تو نہیں بولا تھا انگلیاں توڑ دیں گے، تو پنجاب پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہے تھے معاملات. یہ ان کو ادھر پڑی ہے نا، یہ میری بات نہیں سن رہے چوئی صاحب. تو اب بات یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے رویہ چینج کر لیں. کیا کریں؟ دیکھیں نا باقی صوبے دیکھیں کے پی کے میں سندھ میں کس کی حکومت ہے؟ پیپلز پارٹی کی ہے نا. وہ آئے ہیں نا بلوچستان سے وزیر اعلیٰ آئے ہیں نا، پنجاب سے وزیر اعلیٰ آئے ہیں، یہ کیوں نہیں آئے؟ بتا دیں ذرا. اب نہیں آئے نا، غلط کیا. تو میں کہتا ہوں نا رویہ یہی، آگے ہم نے بڑھنا ہے. آپ بھی آج بھی پی ایم صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ آ جائیں بیٹھ کے. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان پہ کوئی بات ہوتی ہے کہ سب صوبوں کا کنسنسس ہوتا تھا، ان کو اکٹھے چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. حاجی غلام صاحب، اب جو خیبر پختونخوا کو لے کر جو پالیسی میکنگ ہونی ہے یا ہو رہی ہے، افغان مہاجرین کو کے وہاں سے نکالے جانے کے حوالے سے، ٹیررزم کے اگینسٹ آپریشن کے حوالے سے، اس پر آپ وفاق کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی جماعت؟ دیکھیں ماضی میں دیکھیں جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں ان کے کوئی نتائج نکلے ہیں؟ کیا آپریشن سے دہشت گردی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ کیوں آپریشن کے نتیجے میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا تھا؟ جو 2009-2010 کا سوات آپریشن تھا، اس کے آپ کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ تھی اور اسٹیبلشمنٹ. میں بھی یہی ابھی تو کہہ رہی ہوں کہ سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ تھی اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہوا تھا اور کامیاب ہوا تھا. سب سے بڑا مشکل جو ہے ہائیبرڈ کا نظام ہے. اس صوبے میں پی ٹی آئی کو مسلط کیا گیا، آپ سن لیا، پنجاب میں مسلم لیگ کو مسلط کیا گیا، یہ بھی سن لیں، سندھ میں یہ سن لیں آپ نے، پیپل پارٹی کو مسلط کیا گیا. میں کیا وہ کے پی کے بھی جڑا ہے وہ بھی مسلط ہو گئے. دوسری نے سچی کر لے، تھوڑا آرام ہے. یہ ہائیبرڈ نظام ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ خدارا اس ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہم ایک کسی کے خلاف نہیں. اگر قوم مجھے ووٹ دیتی ہے، میری جماعت کو دیتی ہے، اس کا حق ہے کہ حکومت بنائے. لیکن اگر ووٹ مجھے پڑے، نتیجہ کسی اور کا نکلے، یعنی آپ دیکھ لیں جو لوگ اس الیکشن میں ملوث تھے وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ سندھ کا ریزلٹ اس طرح تھا. 2 سیٹیں بھی ایک پارٹی نے نہیں جیتی، اس کو 17 سیٹیں دی گئی. 2 سیٹیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو آفیسر تھے. ایم کے ایم. وہ تو مجھے ہی پتا ہے، آپ چودھری صاحب ذرا رک ہی جاتے ہیں. دیکھو اس طرح ادھر بھی اس طرح ہوا، پنجاب میں بھی اس طرح ہوا. ہم کہتے ہیں دیکھو یہ ریاست ہماری ہے، یہ فوج ہماری ہے، اور انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے اس ملک پہ خدا نہ کرے کوئی بھی آنچ آئے گی، جے یو آئی سب سے پہلے ہوگی قربانی کے لیے. یہ ملک ہمارا ہے، اس کی ترقی ہماری. لیکن اگر مجھے کہہ رہے ہیں حاجی غلام علی صاحب، یہ جو مولانا صاحب جس کو جعلی ایوان کہہ رہے ہیں، مجھے 2 لائنوں میں اپنی حکمت عملی بتا دیجئے. جس بار بار آپ کہہ رہے ہیں ہائیبرڈ نظام، کیا اس کا خاتمہ چاہتے ہیں؟ اور اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ کچھ پلان کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں جماعت فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی. مولانا صاحب نے کہا ہے شورا کا اجلاس ہوگا، عمومی کا اجلاس ہوگا، اور جو بھی. لیکن اس پر تو سب متفق ہے کہ یہ مینڈیٹ جیلی ہے. مسلم لیگ کا بھی جیلی ہے، پی ٹی آئی کا بھی جیلی ہے، پیپل پارٹی کا بھی جیلی ہے، بلوچستان میں بھی جیلی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اثر نو ایماندارانہ طریقے سے آزادانہ منصفانہ الیکشن کرائے جائے، جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو اپنا حصہ ملے. اچھا تو فیصل چودھری صاحب اب کیا کریں؟ سارے جعلی ہیں. چودھری صاحب ہوں تو انورام ہے، بادشاہ کو گھر بھیجو، نمائندہ حکومت آئے اور صاف ستھری جو ہے الیکشن کمیشن آزادانہ کریں، جمہوریت اور آئین کو بحال کریں، عدلیہ کو آزاد کریں، اور باقی ادارے اپنے اپنے حدود میں رہ کے کام کریں. ٹھیک ہے. ان کو سیاسی انتقام کے لیے پولیس کو نہ استعمال کریں، ایف آئی اے کو نہ استعمال کریں، باقی فورسز کو نہ استعمال کریں. اور میں چودھری صاحب نیند سے جاگ جائیں. ایک بات میں کہہ دوں، نہیں چلیں آپ ٹائم ختم ہو گیا. بالکل بات یہ ہے کہ وفاق میں جماعتیں بیٹھی ہیں
अपोजिशन में भी जमात बैठी है वफाक में, इकट्ठे बैठे जो भी लाएमल तैयार करना है। अभी तक तो इलेक्शन वज़ीर-ए-आज़म का काम है ना, यहाँ मामला पार्लियामेंट में नहीं आते, ऊपर ही ऊपर आप लोग फैसले कर लेते हैं, पार्लियामेंट में डिबेट्स नहीं होती, पार्लियामेंट में डिबेट्स कराएंगे तो पार्टीज की सुनेंगे। 2 साल ठीक है, अपोजिशन टेबल पे बैठती ही नहीं। अगर आपने इलेक्शन कमीशन को चेंज करना है तो हुकूमत ने और अपोजिशन ने बैठ के करना है। नहीं, हम तो बुला रहे हैं, ये बना ना एक पूरी इन्होंने टीम बनाई, इमरान खान साहब ने ना कर दी। अगर ये रवैया रखेंगे तो फिर चले ठीक है। इस वक्त जो मुल्क के, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपका भी, हाजी गुलाम अली साहब आपका भी और भट्ट साहब आपका भी। मामलात ये है कि मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट, गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं आ रही। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टी नेशनल्स हैं, वो मुल्क से जा रही हैं। मुल्क में कर्ज़ों की रिकॉर्ड सतह पर हम बढ़ चुके हैं आगे। गुर्बत, हमारी सतह गुर्बत जो है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। मतलब कोई, हम बड़े बड़े इंडिकेटर्स की हम बात कर रहे होते हैं, शायद हम दिवाली होने से निकल गए, लेकिन उसके अलावा जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। ऊपर से अब ये जो हमारे पड़ोसी ममालिक की एक थ्रेट, उनकी तरफ से उनकी जारहाना अज़ाइम, फिर हमारे लोकल दहशत गर्दी का मामला, तो ये इतने सारे चैलेंजेस हैं। उसमें अगर सियासी जमातें सर जोड़ के एक जगह पर नहीं बैठेंगी तो फिर एक दूसरे से क्या, अवाम फिर किससे शिकायत करे, और फिर वो कम अज़ कम किसी से शिकायत करने की पोजीशन में नहीं होंगी। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।